नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिराते मुस्तकीम में आप सबको खुशामदीद। पिछले सबक में हम लोग ग़ज़वाए उहद का तज़किरा कर रहे थे और किस तरह से मुसलमान जो हैं वो घबराए हुए हैं अपनी कलील तादाद की वजह से, और अल्लाह ताला यहाँ पे उनकी ढारस बंधा रहे हैं, उनको तसल्ली दे रहे हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह जंग बदर में अल्लाह ताला ने तुम्हारी मदद की थी 1000 फ़रिश्तों के साथ, तो अब भी अल्लाह ताला जो है वो 5000 निशान रखने वाले फ़रिश्तों से तुम्हारी मदद करेंगे। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये ख़बर इसलिए तुम्हें दी जा रही है ताकि तुम खुश हो जाओ और तुम्हारे दिल जो है वो मुतमईन हो जाएं, और मदद तो सिर्फ़ अल्लाह ताला ही की तरफ से होती है। फ़रिश्ते जो हैं वो एक ज़रिया हैं, असल मदद जो है वो अल्लाह ताला की है। यहाँ पे अल्लाह ताला ने ये पॉइंट हमें बताया है जिसकी वजह से बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग ये फ़िरका वाराना जो तासुबात में घिरे हुए हैं उनके बारे में हम सोचें और उनसे जल्द अज जल्द निजात हासिल करें कि मदद सिर्फ़ अल्लाह ताला की तरफ से होती है। हमने मांगना सिर्फ़ अल्लाह ताला से है। अल्लाह ताला फिर जिसे चाहे वसीला बना सकता है। बेशक अल्लाह ताला बड़ा ज़बरदस्त हिकमत वाला है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बहुत जल्द अल्लाह ताला काफ़िरों का एक बाजू काट देगा और इन्हें ज़लील करेगा, ऐसा ज़लील कि वो नाकाम हो जाएंगे और पिसपा होकर रह जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला तसल्ली देते हुए फरमा रहे हैं कि आप इस बात में यकीन रखिए कि अल्लाह ताला इन्हें माफ़ कर देगा, चाहे तो वह सज़ा दे। ये यहाँ पर हम लोगों ने वाक़या पढ़ा था कि जब जंग उहद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगला दांत टूट गया था और सर ज़ख्मी हो गया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए बद्दुआ की, तो अल्लाह ताला ने तो कुछ और ही उनके बारे में सोच रखा था। जिन लोगों ने यह हरकत की अल्लाह ताला ने उन्हें हिदायत दी और वह इस्लाम के जानबाज सिपाही बन गए। तो ये वाक़या था। इस वाक़े की वजह से अल्लाह ताला ने आयत नंबर 128 उतारी और इसमें वो फरमा रहे हैं कि ए नबी, आपका इस बात में कुछ इख्तियार नहीं है। ये इख्तियार सिर्फ़ अल्लाह ताला को हासिल है कि वो जिसे चाहे माफ़ करे, जिसे चाहे सज़ा दे, और बहरहाल वो ज़ालिम लोग हैं, लेकिन ये अल्लाह की मर्ज़ी है कि अल्लाह ताला उन्हें सज़ा दे या बख्श दे। और बाद में अल्लाह ताला ने उन्हें हिदायत दी और वो इस्लाम के जानबाज सिपाही बन गए। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो कुछ भी ज़मीन और आसमान में है वो सब कुछ अल्लाह ताला का है। जिसे चाहे अल्लाह ताला माफ़ करे, जिसे चाहे सज़ा दे। वो बेइंतहा बख्शिश करने वाला और नहायत रहम करने वाला है। फिर अल्लाह ताला ने सूद की ममानत में एक आयत उतारी थी, आयत नंबर 130, जिसमें अल्लाह ताला तंबीह कर रहे हैं कि दुगना चुगना करके सूद मत खाओ और अल्लाह ताला से डरते रहो ताकि तुम आखिरत में निजात पा सको। हमारा आज का सबक आयत नंबर 131 से लेकर आयत नंबर 135 तक है। तो आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तकुन्नारल्लती उइद्दत लिल काफिरीन, और इस आग से बचो जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। वआतियुल्लाह व रसूल लअल्लकुम तुरहमून, और अल्लाह और रसूल की अताअत करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। किस बारे में रहम किया जाएगा? अगर हम इसे पिछली आयत के साथ रिलेट करें, आयत नंबर 131 से, जहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि काफिरों के लिए जो है वो जहन्नम की आग तैयार है, उस आग से बचो, यानी काफिरों में शुमार होने से बचो, क्योंकि वो आग जो है वो सिर्फ़ काफिरों के लिए तैयार की गई है। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, रसूल की इताअत नहीं करते। इस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो ताकि तुम पर रहम किया जाए, और ये साथ ही अल्लाह ताला ने उस आग से बचाव का हमें एक सलूशन भी प्रोवाइड कर दिया है। आयत नंबर 133, वसारियू इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस्समावातु वल अर्दु उइद्दत लिल मुत्तक़ीन, और अपने परवरदिगार की बख्शिश और इस जन्नत की तरफ दौड़ कर चलो जिसका अर्ज़ आसमानों और ज़मीन के बराबर है, वो इन खुदा तरस लोगों के लिए तैयार की गई है। यानी सबसे पहले अल्लाह ताला ने आज के लेसन में जब से हमारा स्टार्ट हुआ है सूद की ममानत का
اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اس کے بعد مسلمانوں کو بتایا کہ سود کی کیا کیا قباحتیں ہیں اور اس سے نفرت کرنی چاہیے، بلکہ اسے چھوڑ ہی دینا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے۔ اب جنگ احد میں شروع میں مسلمان جو شکست دچار ہوئے، تو اس کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ مسلمانوں کا وہ دستہ جو حضرت عبداللہ بن حبیر کی سرکردگی میں درہ کی حفاظت پر مامور تھا، اس نے جب فتح کے آثار دیکھے تو مال کے لالچ سے مغلوب ہو گئے اور اپنے کام کو تکمیل سے پہنچانے کی بجائے غنیمت لوٹنے میں لگ گئے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آرڈرز دیے ہوئے تھے کہ جو بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، چاہے یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ چاہے ہمارے گلے کاٹ دیے جائیں، ہم بہت پریشان ہوں، لیکن تم لوگوں نے اپنی درہ نہیں چھوڑنی۔ لیکن انہوں نے دیکھا کہ اب فتح ہو رہی ہے، اب تو ہم جیت رہے ہیں اور مال غنیمت کہیں ہم سے رہ نہ جائے لوٹنا، تو وہ لوٹ بازار میں گرم ہو گئے۔ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس فتح کو شکست میں بدل دیا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس صورتحال کی اصلاح کے لیے زرہ پرستی کے سرچشمے پر بند باندھنا ضروری سمجھا، کیونکہ سود کا خاصہ یہ ہے کہ وہ سود خور میں حرص، طمع، بخل، بزدلی، خود غرضی اور زر پرستی جیسی رذیل صفات پیدا کرتا ہے، اور سود ادا کرنے والوں میں نفرت، غصہ، بغض، حسد جیسی صفات پیدا ہو جاتی ہیں، اور ایسی صفات ایک اسلامی معاشرے کے لیے بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہیں، اور جہاد اس سے بالکل اپوزٹ ہے، آخرت میں اخروی عذاب کا سبب بنتا ہے یہ سود خوری۔ انہی وجوہ کی بنا پر سود کو بالآخر مکمل طور پر حرام قرار دے دیا گیا۔ اس کے بارے میں بعد میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف دوڑو، اللہ سے بخشش مانگو، استغفار کرو اور جنت کی طرف دوڑو۔ وہ جنت، اس کو اللہ تعالیٰ ڈیفائن کر رہے ہیں کہ جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اتنا بڑا اس کا عرض ہے، اور ان خدا ترس لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو خدا خوفی رکھتے ہیں، اپنے معاملات میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں۔ آیت نمبر 134۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ جو خوشحالی اور تنگ دستی ہر حال میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، ایسے ہی نیک لوگوں سے اللہ محبت رکھتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جہاں دوزخ کا ذکر کیا وہیں جنت کا ذکر کیا۔ اب جہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچنا ہے، جنت میں داخل ہونا ہے، سود خوری کا جہاں پہ ذکر ہوگا تو یہاں پہ صدقہ خیرات اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذکر آ گیا۔ اب جنت میں داخل ہونے والے پرہیزگاروں کی صفات ہمیں پتہ لگ گئیں۔ سب سے پہلی صفت کیا ہے کہ وہ انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اب اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ جو ہے، وہ سود خوری کا بالکل اپوزٹ ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیات کی ترتیب ہے اور یہ ایک اس کی خوبصورتی ہے۔ اب جب سود دینے والا اور لینے والے کے درمیان نفرت، بغض، حسد پیدا ہو جاتی ہے، اور جبکہ صدقہ خیرات دینے سے دل میں بخل کی بجائے ایک خوشی اور مسرت پیدا ہوتی ہے، لینے والے کے دل میں احسان مندی اور شکر گزاری کے احساس پیدا ہوتے ہیں، اور یہ وہ چیزیں جو اسلامی معاشرے کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ ہمدردی، مروت، اخوت، اتحاد، محبت جیسی صفات جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں۔ اسی لیے کتاب و سنت میں انفاق فی سبیل اللہ پر بہت زور دیا گیا ہے اور زکوٰۃ فرض کر دی گئی ہے۔ لہٰذا ہمیں تنگ دستی میں، چاہے ہمارے پاس تھوڑا ہے، زیادہ ہے، کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ضرور خرچ کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی مواقع پر غریب مسلمانوں کو صدقہ دینے کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، یعنی دوزخ کی آگ سے بچو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ دے کر بچو۔ اس ترغیب سے مقصود بخل اور حرص جیسی مخلق بیماریوں کا علاج ہے۔ اب متقین کی دوسری صفات جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو وہ غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اب
غصہ جب بھی انسان کو آتا ہے، ہم اپنے آپ پر غور کرتے ہیں تو اپنے سے کمزور انسان پہ ہی نکلتا ہے، اور انتقام لینے کا ایک جذبہ ہوتا ہے دل میں، مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس سے بدلہ لے لیا جائے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہادر وہ نہیں جو کسی کو لڑائی سے پچھاڑ دے، بلکہ بہادر وہ ہے جو غصے کو برداشت کر جائے۔ نیز ایک دفعہ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ کیا کرو۔ اس نے بار بار وصیت کی درخواست کی، آپ نے ہر بار یہی جواب دیا کہ غصہ نہ کیا کرو، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اب غصہ پی جانا اور معاف کر دینا دو الگ الگ کام ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی شخص تھوڑی دیر کے لیے غصہ پی جائے اور مگر دل میں بات رکھے، اور کسی وقت کوئی ایسا موقع آئے وہ ضرور اپنا غصہ اور بھڑاس نکالے، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ غصے کو پی جانا ہے اور قصوروار کو معاف کر دینا ہے، یہ ایک اعلیٰ قسم کی جو صفت ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ڈسکس کی ہے، اور ایسے ہی لوگ جو ہوتے ہیں وہ نیکوکار ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 135، وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ ایسے لوگوں سے جب کوئی برا کام ہو جاتا ہے یا وہ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے اور وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتے ہیں، اور اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکے، اور وہ دیدہ دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ اب پرہیزگاروں کی ہی بات ہو رہی ہے کہ پرہیزگار لوگ جو ہیں وہ دیدہ دانستہ کوئی برا کام نہیں کرتے، نہ ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ ہاں، اگر بشریت کے تقاضے کوئی ایسے ان سے کام سرزد ہو جائیں تو جیسے ہی انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے وہ فوراً اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں اور معافی مانگنے لگتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ یقیناً معاف بھی کر دیتا ہے۔ اب یہاں یہ بات ہمیں دھیان میں رکھنی چاہیے کہ اگر اس برے کام یا غلطی کا اثر صرف اپنی ذات تک محدود ہو تو پھر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ یقیناً معاف فرما دے گا، لیکن اگر اس کا اثر دوسروں کے حقوق پر پڑا ہو تو اس کی تلافی کرنا یا اس شخص سے قصور معاف کروانا ضروری ہے، اور یہ استغفار کی ایک بہت اہم شرط ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے کہ وہ اصرار نہیں کرتے اپنے کیوں پر، تو گناہ پر اصرار کرنا یا استغفار کرنے کے بعد وہی گناہ پھر کرتے جانا اصل گناہ سے سب سے بڑا گناہ ہو جاتا ہے، اور جو لوگ یہ کام کریں وہ یقیناً متقی تو نہیں ہو سکتے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ ایک گناہ سرزد ہو گیا تو اس کی معافی مانگ لی، پھر دوسرا ہو گیا اس کی بھی معافی مانگ لی، پھر کوئی اور ہو گیا اس کی بھی معافی مانگ لی۔ اس طرح اگر دن میں 70 بار بھی اللہ سے معافی مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، اور اللہ تعالیٰ خطا کار کے معافی مانگنے پر صرف اسے معاف ہی نہیں فرماتا بلکہ اس سے خوش بھی ہوتا ہے، اور کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا معاف کر سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ گناہ کے بعد اس کی معافی نہ مانگنا بھی اس پر اصرار کے مترادف ہے۔ ایک حدیث کے مطابق جس شخص نے اپنے گناہ کی معافی مانگ لی اس نے ضد نہیں کی، اور دوسری حدیث میں ہے کہ جس نے توبہ کی گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، لیکن وہ توبہ جو ہے وہ توبہ پھر توبۃ النصوح ہونی چاہیے۔ اور ایک امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہم نے یہاں پہ غور کیا ہے، وہ جس کے حقوق کی تلافی کی گئی ہے اس سے بھی معافی مانگنا بہت ضروری ہے۔ اگر اس کا تعلق خود اپنی ذات کے ساتھ ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں معاف فرمائیں گے۔ اللہ کی ذات کے سوا ہمیں کوئی معاف کر بھی نہیں سکتا، اور ہمارے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے اس کے سوا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پر پردہ پوشی فرمائے، انہیں معاف فرمائے، انہیں بخش دے اور ہمیں ہدایت دے، ایسی ہدایت کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔